जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उन मक़सूम। 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से लोग हैं। जहन्नुम, हुतमा, लगा, सईर, सकर, जहीम, हाविया, 7 दरवाजे हैं। और इसमें सबसे नीचे हाविया मुनाफिकीन, सबसे बड़े काफिर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी। उससे ऊपर जहीम, उसमें मुशरिक अबू जहल और उसके साथी। उसके ऊपर सकर, सकर साबईन, ये हिंदू सिख मजहब टाइप। उसके ऊपर सईर, मजूसी आतिश परस्त। उसके ऊपर लगा, यहूदी। उसके ऊपर हुतमा, ईसाई। ये 6 दोज़ख वो हैं जिसमें जाने वाला कभी नहीं निकल सकेगा। और इनके जिस्म को अल्लाह बढ़ाएगा कि इनकी छाती कोई 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। इनका एक दांत 10 मील लंबा चौड़ा होगा। इनकी खाल कोई 92 फुट मोटाई पर होगी, कोई 90-92 फुट इनकी खाल मोटी होगी। और इनकी यहाँ इस कान की लौ से गर्दन ये इतना फासला होगा कि इस पर पूरी आग की नहरें गुजर सकेंगी। और फिर अल्लाह ताला इनके लिए आग के ताबूत तैयार करेगा, उसके ऊपर भी आग, उसके नीचे भी आग, और इनको उसमें फेंक कर इनकी रग रग में आग के कील ठोंकेगा। फिर बाकी जगहों में आग के अंगारे भरेगा, फिर उनको बंद करेगा, फिर उठा के जहन्नुम की वादियों में धकेल देगा। इस जहन्नुम का गिरा हुआ कभी नहीं निकल सकता, और वो आग है जो हमेशा भड़कती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कुल्लमा खबत जिदना सईरा, जब वो ठंडी होती है तो अल्लाह ताला एकदम उसको भड़का देता है। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, चखो ये अजाब हमेशा रहेगा, कभी नहीं घट सकता। एक बूंद ठंडा पानी नहीं मिल सकता, एक दरना वाला नहीं मिल सकता, एक पल को नींद नहीं आ सकती। आग का बिस्तर, आग की चादर, आग के कमरे, आग की छतें, आग की दीवारें, नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, आग के कमरे और छतें। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, अंगारों के बिस्तर। मिन फौक़िहिम गवाश, अंगारों की चादरें। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, इनके ऊपर भी आग, नीचे भी आग। सराबीलुहुम मिन क़तरान, तारकुल की शलवारें। क़ुत्तिअत लहुम सियाबुन मिन नार, आग के ताने बाने के कुर्ते। ये हमेशा को बर्बाद हो गए। उसके ऊपर पहला हिस्सा है जहीम, सकर, सईर, लगा, हुतमा। एक बाकी रह गया, एक हिस्सा बाकी है। वो किन के लिए है? अहले ईमान के लिए, अहले ईमान के लिए। जहन्नुम, 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 ये वो हिस्सा है दोज़ख का जहां ईमान वाले मर्द औरत फेंके जाएंगे। कौन से मर्द औरत? जो कबीरा गुनाह करते मर गए और तौबा ना की। तौबा पर तो कुफर माफ हो जाता है, तौबा पर तो शिर्क माफ हो जाता है, तौबा पर तो नबूवत के दावे माफ हो जाते हैं। तौबा ना की और मर गए, जहन्नुम। सबसे पहला जहन्नमी मुसलमान, सबसे पहला मुसलमान जहन्नमी काबिल, हाबिल का कातिल काबिल। सबसे आखिरी जहन्नमी इस उम्मत में से होगा जुहैना, जिसका नाम भी जुहैना, जिसका कबीला भी जुहैना, अरब में से होगा। आखिरी जहन्नमी जुहैना, पहला जहन्नमी काबिल। इनके दरमियान जितने मर्द औरत नाफरमान आए मुसलमानों में से और तौबा किए बगैर चले गए, वो भी इस आग में धकेल दिए जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? नमाज छोड़ देने से कुछ भी ना हुआ, झूठ बोलने से कुछ भी ना हुआ, कोई औरत बेपर्द फिरी अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए तो कुछ भी ना हुआ, एक नौजवान शराब में मस्त फिरा, क्या कुछ ना हुआ, आवारा फिरा, क्या कुछ ना हुआ, सारा दिन मरासियों के गाने सुने, कुछ ना हुआ। कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। न देखने वाला गाफिल है, न जाहिल है, न आजिज है, न उसके फैसलों को कोई टाल सकता है, न उसके फैसलों को कोई बदल सकता है। ये जहन्नुम जो सबसे हल्का अजाब है, इसमें से एक लोटा पानी 7 समंदर में फेंक दिया जाए तो 7 समंदर उबलने लग जाएंगे। तो आप उन नौजवानों पर रहम खाएं जो यहां गफलत के लिए आते हैं। आपको अपने पैसे का फिक्र नहीं होना चाहिए कि आपकी कमाई तो ठीक है, अपने कमरा किराए पे देना है, आपके लिए तो पैसा हलाल है, लेकिन भाइयों ये दर्द भी रखो सीने में कि इनसे तौबा करवानी है, इस हाल में चले गए तो बर्बाद हो गए। हाँ, जिब्रील आए, क्या रसूल अल्लाह, दोज़ख है, दोज़ख 7 हिस्से हैं, जहन्नुम, हुतमा, लगा, सईर, सकर, जहीम, हाविया। जहीम में ये, हाविया में ये जैसे जो मैंने अभी आपको बताया। जब जहन्नुम पे आए तो खामोश हो गए, जहन्नुम पे आए तो खामोश हो गए। आपने फरमाया बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं? जहन्नुम में कौन होंगे? तो कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के गुनहगार मर्द और औरत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश खा के गिर गए।
اور आंसुओं का सैल रवां और बातचीत बंद होगी। 3 दिन गुजर गए, रो रहे और किसी से बात नहीं फरमा रहे। आखिर सब्र न हुआ, अबू बकर सिद्दीक को इजाजत लेने के लिए दरवाजे पर पहुंचे, आपने इजाजत नहीं दी। उमर पहुंचे, इजाजत के लिए आपने इजाजत नहीं दी। सलमान फारसी पहुंचे, इजाजत के लिए आपने इजाजत नहीं दी। सलमान फारसी हजरत फातिमा के पास गए, कहा कि अल्लाह के महबूब बड़े गम में हैं, किसी को इजाजत नहीं मिल रही, तुझे नहीं रद्द कर सकते, जा मेरी बच्ची देख हुआ क्या है, किस्सा क्या है। तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे पर आई, दस्तक दी, तो आप तो अपनी बेटी की दस्तक से पहचान जाते थे कि फातिमा है, फातिमा, इन्ना हादा लदक्कु फातिमा, ये तो फातिमा की दस्तक है। तो उन्होंने दस्तक दिया, आपने कहा बच्ची अंदर आ जाओ। देखा तो अल्लाह का रसूल रोए जा रहे कि मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? कहा फातिमा मेरी बेटी, क्या बताऊं, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मेरी उम्मत के नाफरमान मर्द औरत जहन्नुम में डाले जाएंगे। कितनी औरतें होंगी जिनको फरिश्ते बालों से घसीटेंगे, वो कहेंगी वाह फजीहता, हाय हमारी बेपर्दगी। कितने नौजवान होंगे, मर्दों को, औरतों को सर की चोटियों से फरिश्ते पकड़ेंगे, और मर्दों को कहां से पकड़ेंगे? मुझे देखें, यहां से जबड़े में मुंह डालेंगे, जबड़े में, ये नीचे जबड़े को पकड़ेंगे ऐसे, और इस तरह जब झटका देंगे तो ये नीचे वाला सारा जबड़ा बाहर निकल आएगा। वो कहेंगे हाय हम पर रहम करो, वो कहेंगे रहमान ने नहीं किया तो हम कहां से करें। जब ये सारा तबका उठा के जहन्नुम में फेंका जाएगा तो इनके एक फजीलत, इनके चेहरे काले नहीं होंगे, इनके चेहरे स्याह नहीं होंगे। तो जब ये दोजख में गिरेंगे तो वो दोजख का फरिश्ता कहेगा ये कौन आ गए, न चेहरे काले न चेहरे मसखी, कौन है? तो वो कहेंगे कौन लोग हो तुम? तो उसकी खौफनाक शक्ल देखकर अपने नबी का नाम भूल जाएंगे, कहेंगे हम वो उम्मत हैं जो 5 नमाजों वाली थी, हम वो उम्मत हैं जिन पे कुरान आया था। अच्छा तुम अहमद की उम्मत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहेंगे हाँ हम उनकी उम्मत हैं। कहेंगे हम वो उम्मत हैं जो 5 नमाजों वाली थी, हम वो उम्मत हैं जिन पे कुरान आया था। अच्छा तुम अहमद की उम्मत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहेंगे हाँ हम उनकी उम्मत हैं। तो इतने में वो कहेंगे आग को पकड़ो इन्हें। जब उन्हें आग पकड़ने लगेगी तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आग पीछे हट जाएगी। फिर वो आगे आएगी, कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पीछे हट जाएगी। फिर वो आगे आएगी, कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पीछे हट जाएगी। तो मालिक कहेगा पकड़ती क्यों नहीं? वो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेरा जोर नहीं चलता। वो कहेंगे आप पकड़ो। जब चौथी दफा पकड़ने को आएगी और वो कलमा पढ़ना चाहेंगे तो अल्लाह ज़बानों पर मोहरे लगा देगा, बंद। इस कलमे की मरी में हया करते तो आज ये ना होता। लाहौर, कराची, पेशावर, पंजाब में, सिंध, बलूचिस्तान सरहद में, हिंद में, ईरान में, तुरान में, अफगानिस्तान में, अरबिस्तान में इस कलमे की हया करते तो आज ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब आग उन्हें पकड़ेगी तो अल्लाह ताला कहेंगे सजदे की जगह छोड़ दे, सजदे की जगह छोड़ दे। और वो हथकड़ियां बेड़ियां लाएंगे तो अल्लाह फरमाएंगे हथकड़ियां मत लगाओ, इन हाथों से इन्होंने बड़ी खैरात की हुई है। इनके गले में तोक ना डालो, इन्होंने बड़े गुलाम आजाद किए हैं। इनके पाँव में बेड़ियां ना डालो, इन्होंने बड़े तवाफ किए हुए हैं। इसके दिल को हटा दो, आग को हटा दो दिल से, इसमें मेरा ईमान है। सबसे हल्का अजाब है और फिर भी कहेंगे हाय बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। ये सबसे हल्के हैं, नीचे तो जो गए वो कभी निकल नहीं सकते। जब इनकी सजा पूरी होगी और इनके निकलने का वक्त आएगा तो अल्लाह जिब्रील को भेजेगा, जाओ जरा दोज़ख तो देख के आओ। जब वो जहन्नम में आएगा और मुलाजा करेगा और लोगों का हाल देखेगा तो उसका दिल गमगीन होगा। मुसलमान देखेंगे, कहेंगे ये कौन खूबसूरत है। वो दोज़ख के फरिश्तों से पूछेंगे ये कौन खूबसूरत है, कहेंगे ये वो फरिश्ता जो तुम्हारे नबी के पास जाया करता था। तो सारी उम्मत मर्द औरत रश करेंगे जिब्रील के पास, जिब्रील अल्लाह के वास्ते हमारे नबी को हमारा पैगाम पहुंचाओ, हम बड़े दुखी हैं, हमारी सिफारिश करे, हमें आग ने बर्बाद कर दिया, सांपों ने तबाह कर दिया, हम बर्बाद हो गए, हमारे नबी तक हमारा सलाम पहुंचा दो। उनका रोना धोना जिब्रील को रुला देगा। और गमगीन जब वापस लौटेंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे क्या देखा, कहेंगे बड़ा बुरा हाल देखा है। तो उस गम में उनको वो बात ही भूल जाएगी जो उम्मत ने पैगाम दिया होगा। तो कहेंगे अल्लाह ताला तो तुम्हें उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो फिर याद, हाँ जी कहा था कि हमारे महबूब को हमारा पैगाम तो दे दो कि हम बर्बाद हो गए। अच्छा जाओ फिर उससे बताओ। तो जिब्रील आएंगे जन्नतुल फिरदौस के उस आला मकाम पर, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत का पैगाम लाया हूं। और वो ये कह रहे हैं, वो तड़प गए हैं, वो आपकी खिदमत में दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। जब तक अल्लाह ना चाहे तो अल्लाह का रसूल कैसे करे। तो अब चूंकि सजा खत्म होनी है तो उस वक्त अल्लाह के नबी तड़प के सजदे में गिरेंगे, फिर रोएंगे या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा जाओ, जिसके दिल में एक जौ के बराबर ईमान है उसको निकाल लो। तो अल्लाह के नबी आएंगे
اور نکال نکال کے ایک آب حیات ایک نہر ہے اس میں ڈالتے جائیں گے، وہ پاک صاف ہو کے نکلتے جائیں گے، البتہ ماتھے پہ ایک کالا داغ باقی رہے گا جو یہ علامت ہوگی کہ یہ دوزخ سے جنت میں آیا ہے۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت، تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو پھر حضور آئیں گے اور ایک رائی کے دانے کے برابر والوں کو بھی نکال 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 جنت میں ڈالیں گے۔ پھر سجدے میں گریں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت، اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں رائی کے کچھ حصے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو پھر حضور تشریف لائیں گے اور ان کو بھی نکال 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 کے جنت میں ڈالیں گے، پھر بھی بہت سارے بچ جائیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت، اللہ کہیں گے بس اب تیری باری ختم، اب میری باری ہے۔ اللہ 3 لپ بھر کے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالے گا، سب صاف کر دے گا، لیکن ایک پھر بھی اٹکا رہ جائے گا جس کا میں نے ابھی نام بتایا جوہینا، یہ پھر بھی اٹکا رہے گا، یہ اس کے بھی بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ سب نکل جائیں گے، آب حیات سے نہاتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کے ماتھوں پہ داغ رہے گا، ان کے جہنمی ہونے کی نشانی۔ آخر وہ ایک دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ داغ برے دنوں کی یاد ہے، اب یہ بھی مٹا دے، تو اللہ وہ داغ بھی مٹا دے گا، وہ بھی اسی طرح صاف ستھرے پاک پاکیزہ۔ جب یہ دوزخ سے نکلنے ہوں گے اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تو آج ہم بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جاتے۔ اس لیے بھائیو برے سے برا مسلمان مرد عورت بھی کبھی اسے حقیر نظروں سے نہ دیکھو، اس کے پیچھے اللہ اس کے رسول کی محبتیں ہیں، ایک نہ ایک دن یہ جنت میں جائے گا۔ اور بڑے سے بڑا کافر بھی اسے کبھی عزت کی نظر سے نہ دیکھو، ورنہ آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اللہ رسول کے دشمن کو عزت ہم دیں، ہم سے بڑا گرا ہوا پھر کون ہوگا؟ کبھی کسی نے باپ کے قاتل سے بھی محبت کی، کسی نے بیٹے کے قاتل سے بھی محبت کی، کسی نے بیٹے کے قاتل سے بھی محبت کی، جو ہمارے دین کے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، ہماری جان و ذات اور ہمارے مال کے دشمن، ہم انہیں کیوں عزت کا مقام دیں اور انہیں احترام کا مقام دیں؟ ہمدردی ضرور ہو، ہمدردی ضرور ہو کہ یا اللہ ان کو ایمان دے دے، یہ دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں، کیونکہ یہ تو نکل گئے، باقی وہ ہمیشہ کو پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ان کفار کا مکالمہ ہوگا، جب کہیں گے کہ یہ تو نکل گئے ہم کیا کریں، تو کہیں گے دوزخ کے فرشتوں سے تھوڑا سا عذاب ہمارا بھی کم کر دو، نکلتے نہیں تو عذاب تو کم کر دو۔ تو ان کو کہا جائے گا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا؟ کہیں گے آئے تو تھے، کفر ہم نے مذاق اڑایا، کفر بھگتو، اب تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہیں گے اچھا اگر عذاب نہیں کم ہوتا تو پھر ہمیں قصہ ختم کرو، موت دے کر ختم کر دو، ختم کر دو، لیقضی علینا ربک۔ اس کا جواب فرشتے دیں گے انکم ماکثون، موت بھی نہیں آ سکتی، ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر کہیں گے اب اللہ سے بات کرو، تو کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ربنا ربنا ربنا۔ ہزاروں برس کی دعاؤں کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ بس معاف کر دے، غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون۔ اللہ معاف کر دے، غلطی کر بیٹھے آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اخسا پتہ کیسے کہتے ہیں؟ کتے کو جب دھتکارنا ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اخسا، جیسے ہمارے یہاں دفع ہو جا، تو کتے کو دھتکارنے کے لیے عربی میں ہے اخسا، اخسا، تو لفظ کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے کر کہہ رہا ہے اخسؤوا فیہا، اسی میں دفع ہو جاؤ ذلیل ہو کر، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دیا جائے، تالا لگے گا، نہ کوئی چیز اندر جائے گی نہ کوئی چیز باہر نکلے گی۔ بھائیو کیا ان کے مزے اور کیا ان کی رونقیں، یہ تو بڑے بیچارے بڑے ہی بد نصیب لوگ ہیں۔ تو پہلے حلے میں جو اہل ایمان والی عورتیں تو مردوں سے بھی پہلے پہنچ گئی، ایمان والے مرد دروازے پہ پہنچ گئے، پاک ہو گئے، پانی پی لیا، صاف ہو گئے، وضو کر لیا۔ یہ وضو نماز کے لیے نہیں، یہ وضو میک اپ ہے، میک اپ، یہ ایسا میک اپ ہوگا کہ اب کروڑوں سال کے بعد بھی چہرے کے حسن میں کمی نہیں آئے گی۔ اب دروازہ کھلے گا، اللہ کے نبی دروازہ کھل لائیں گے تو آپ اندر داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ بے قرار ہو کر کہے گا آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی کہ ادھر سے گزرے۔ سلمان فارسی کھڑے ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر، یہ اس کو 8 دروازے پکارے۔ پھر آپ نے کہا میں نے ایک محل دیکھا یاقوت زمرد کا،
اور موتیوں کا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، میں جو قریشی ہوں. جب جانے لگا تو مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو عثمان ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے قریب کیا، پھر فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری اور میرے 2 حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. اس شان سے یہ امت جنت کی طرف رواں دواں ہوگی اور دروازے میں جو ہی داخل ہوں گے پہلا گارڈ آف آنر فرشتوں کی طرف سے پیش کیا جائے گا. سلام علیکم سلام علیکم. لا تعداد فرشتے آ رہے ہیں. سلام علیکم. اللہ کے سب سے پہلے ہم ہوں گے، ہمارے پیچھے باقی نبی باقی امتیں پیچھے ہوں گی، پہلے ہم آگے جائیں گے اور اللہ کا رسول سب سے آگے ہوں گے. فقراء آپ کے ساتھ ہوں گے، مساکین آپ کے ساتھ ہوں گے، مالدار اس کے پیچھے ہوں گے. تو پہلا سلام علیکم. جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ زمین مٹی کی نہیں ہے، یہ زمین سونے کی ہے. اس پر مٹی وہ خاک نہیں ہے، اس پر مٹی مشک ہے. اس کا غبار زمین کے ذرات نہیں، اس کا مٹی کے ذرات نہیں، اس کا غبار مشک و عنبر ہے. اس کی گھاس تنکوں کی نہیں، اس کی گھاس زعفران کی ہے. اس کی سڑکیں یہ تارکول اور پتھر کی نہیں، اس کی سڑکیں سونے چاندی زمرد اور یاقوت کی ہیں. پہلا سلام ٹھوکے گا فرشتوں کا سلام علیکم. طب تم مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے گناہوں سے بھی، پکانے سے بھی، پیشاب سے بھی، موت سے بھی، بیماری سے بھی، غم سے بھی. فادخلوها. اب آئیے تشریف لائیے. ہمیں کتنی دیر کے لیے؟ 2 مہینے کا سیزن ہے کہ 4 مہینے کا سیزن ہے کہ 1 مہینے کا سیزن ہے؟ خالدین خالدین. یہ سیزن ایسا ہے کہ جب تک اللہ رہے گا آپ بھی رہیں گے. نہ اللہ کی ذات کو فنا نہ تیری ذات کو فنا. اب کر مزے، اب تجھے اللہ مزے کروائے گا. یہ تو فرشتوں کا سلام. آگے ان کا جواب الحمدللہ الذی الحمدللہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. شکر ہے مولا تیرا، تو نے وعدہ سچا کیا، جنت کا وارث بنایا، جہاں جائیں چلے جائیں. بے شک نیک عمل کی یہی جزا ہوتی ہے. فَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. فرشتے عرش کا طواف کریں گے. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اللہ کی تسبیح پڑھیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. حق کا فیصلہ ہو جائے گا. نافرمان دوزخ میں، فرما بردار جنت میں. وقیل الحمدللہ رب العالمین. ہر سو اللہ کی تعریف کا نغمہ گونجے گا. اب آگے سواریاں، ان پر سوار گئے جنت کے راستوں پر اپنی اپنی راہوں پر چلتے ہوئے. آگے ان کی جنت کی حوریں بھی استقبال کریں گی اور ان کی ایمان والی بیویاں بھی استقبال کریں گی. پہلے مقام پر ایک محل میں ٹھہرایا جائے گا جہاں ان کی حوریں استقبال کریں گی. اس سے اوپر مقام تک پہنچایا جائے گا جہاں ان کی حوریں ان کا استقبال کریں گی. اس سے آگے تیسرے مقام پر پہنچایا جائے گا جہاں اس کی ایمان والی عورت بیوی اس کا استقبال کرے گی. اور اس وقت اللہ اسے ایسا حسن دے چکا ہوگا. جنت کی لڑکی گارے مٹی سے نہیں بنی، مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے. اس میں آب حیات ڈالا گیا، پھر اللہ کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا گیا. وہ اس کا حسن ایسا ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آتا. وہ سمندروں میں تھوک دے تو میٹھے ہو جاتے ہیں، مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جاتے ہیں. دوپٹہ ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جاتی. جب وہ ایک قدم اٹھ کر اپنے خامد کی طرف چل کے آتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامد کو دکھاتی ہے. جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے ہونٹوں سے دانت جب نکلتے ہیں چمک ظاہر ہوتے ہیں تو ایسی چمک ظاہر نمودار ہوتی ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری جنت چمک جاتی ہے. تو پوچھتے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے ایک جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کے نور نے جنت کو چمکا دیا ہے. اس لڑکی سے اور اس پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ. اس پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ اور اس کا رنگ الگ. اور 3 میل کے دائرے میں اس کا لہنگا چکر گردش کر رہا ہوگا. چونکہ یہ کرتا، یہ لباس کاٹن کا نہیں، فائبر کا نہیں، کس کا وزن ہوتا ہے؟ نور کا ہوگا. نور کے دھاگے سے بنایا جائے گا اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا. یہ لڑکی آپ تصور میں رکھیں. اب دیکھیں ایمان والی عورت اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے. پاک دامن، پردہ دار، حیا والی، عفت والی، اپنے آپ کو چھپانے والی، اپنے آپ کو زیب و زینت سے سجا کر باہر نکلنے سے بچانے والی. آج اللہ اس کا میک اپ کرے گا، آج اللہ اس کو سجائے گا. یہاں کا حسن تو ڈھل جاتا ہے. ڈھلے حسن کو کون سا بیوٹی پارلر اب زندہ کرے؟
छुरियों के ताने बाने को कौन दूर करे। और खाल भी कब तक खींचती है, वो बाहर के मुल्कों में वो प्लास्टिक सर्जरी कर खाल खींच देते हैं, लेकिन सारे जिस्म की खाल कौन खींचे, खिंच खिंच के पीछे खींचने को बाकी नहीं रह जाती। तो ये तो एक हादी है ना, आगे काम खत्म है। मेरे भाइयों, एक अल्लाह हुस्न अब देने वाला है तो जो अपने नूर में से तजल्ली डालेगा, जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज्यादा हुस्न जमाल दे देगा। यहाँ का बड़े से बड़ा नजारा मुसलसल नहीं देखा जा सकता। दुनिया के 8 अजायब में से है नियाग्रा फॉल, नियाग्रा आबशार। कई दफा कनाडा जाना हुआ जमात के साथ ही, वैसे नहीं तो पहली दफा हम गए, हमने बड़े शौक से देखी, दूसरी दफा गए फिर भी शौक से देखी, तीसरी दफा गए तो वो मकाम है टोरंटो से कोई 1.25 घंटे की ड्राइव, वो सब चले। मैंने कहा दफा करो, 2 दफा देख लिया, अब क्या देखने, पानी तो है जो गिर रहा है और उसमें क्या है देखने की चीज। तीसरी दफा कशिश नहीं दिखा सका। और जन्नती जन्नत में यूं तकिए पर टेक लगा के बैठेगा, अल्लाह उसके सामने एक नजारा खोलेगा, वो नजारा, इसकी नजर और वो नजारा 70 साल बैठा देखता रहेगा, दिल नहीं घबराएगा, दूर नहीं होगा। और 70 साल बाद हैरान होंगे दिन रात कहां जाएंगे। जन्नत का एक दिन 1000 साल के बराबर होगा, एक दिन 1000 साल के बराबर है। बैठा हुआ है, देख रहा है, दिल ही नहीं भर रहा। आखिर अल्लाह खुद बोलेंगे ये तो एक ही चीज में गुम हो गया, और मेरे बंदे को कुछ और भी तो दिखाओ। तो अल्लाह की जन्नत की नई हूर भेजेगा जो उसके कंधे पे हाथ मारेगी, उसको यूं मुड़ के देखेगा तो उसका हुस्न ऐसा कि अपने चेहरा उसे उसके चेहरे में नजर आएगा, वो पूरा घूम के उसकी तरफ होगा। वो कहेगी अमाल कफीरा मिन रग़बतिन, आपको मेरी ख्वाहिश कोई नहीं। कहेगा भला क्यों नहीं, पर तो है कौन, ना तो तुम्हें पहचानता नहीं। वो कहेगी अना मिनल लवाती क़ाल अल्लाह तआला वलदैना मज़ीद, मैं ए अल्लाह के दोस्त, मैं उन नेमतों में से हूँ जिनके बारे में तेरा रब तुम्हें कुरान में दुनिया में सुना चुका था कि मेरे पास आ जाओ, मैं देता ही जाऊंगा। मैं मजीद में से हूँ, मजीद, और ये मिलता ही जाएगा। ये ख्वाहिश का जहान है, 40 साल देखता रहे, देखने की लज्जत पूरी नहीं। मियाँ में भी बैठे हुए हैं, तख्त बिछ चुके हैं, जाम धरे जा चुके हैं, गिलमान तैयार हैं और सुराहियां उबल रही हैं, फल पक के गिरने को मुंतजिर हैं, और परिंदे उड़ उड़ के घेरा डाल रहे हैं, हमें खाइए। यहाँ मुर्गी के पीछे भागो, और वो तो देसी मुर्गियां तो वैसे ही चलेंगी, ऐसी मुर्दा सी मुर्गियां खड़ी होती हैं डरबों में, जिनको ज़बह करने से पहले ही मरी पड़ी होती, ना रूह ना जायका, मुकद्दर में ऐसी रह गई। ये परिंदे खुद भागे आ रहे हैं, जी आप मुझे खाइए। वो कह रहे इसको छोड़ो, आप मुझे खाइए। नहीं, आप मुझे खाइए। क्यों? उन्हें पता मौत हमें भी कोई नहीं, चाहे सारे ज़बा होकर भुन भुना के हम खा लें, फिर भी अल्लाह उनको दोबारा जिंदा करके उड़ा देगा। तो एक परिंदा कहेगा, बात सुने आप, मेरी बात सुने, मैंने जन्नतुल फिरदौस का घास खाया है, सलसबील चश्मे का पानी पिया है, आप जरा मुझे ट्राई करें, टेस्ट। यहाँ जैसे ये नहीं होटल वाले सस्ते कमरे, बेहतरीन कमरे, पार्किंग भी शॉट। परसों मारे थे तो कोई 20 जगह हमें मिले जी, सस्ते कमरे, साफ सुथरे कमरे। मैं हम तो मुफ्त हैं, मस्जिद में सोने जा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है होटल के कमरों की, हम तो अल्लाह के घर के मेहमान। तो अब वो परिंदा अपने फजाइल सुना रहा है, जी आप मेरी तो सुने, मैंने सलसबील का पानी पिया, फिरदौस की घास खाई, एक तरफ फैलाऊंगा तो भुना हुआ निकलेगा, दूसरी तरफ फैलाऊंगा तो पका हुआ निकलेगा, आप मुझे ट्राई तो करें। कहेंगे अच्छा तू खिला, तो अपने परों को ऐसे फैलाएगा, उसके 70,000 पर होंगे इस तरह, उनको ऐसे मोर की तरह फैला देगा, फिर उनको ऐसे हिलाएगा, तो हर पर से खाने की एक जुदा जुदा किस्म गिरती जाएगी, सजती जाएगी, धरती जाएगी, और फिर वो खुद अभी जिंदा है। अगर मुझे खाएं तो मैं भी हाजिर हूं, क्या खाएं क्या ना खाएं अब ये सवाल नहीं, क्या छोड़ें क्या खाएं अब ये सवाल नहीं, सारा ही खा जाए, ना जायका खत्म हो, ना पकाना आए, ना मैदा खराब हो, ना पेट खराब हो, फिर पियो तो खाया ना जाए, खाओ तो पिया ना जाए। ये खाने की महफिल, साथ गिलमान आ रहे, रहीक, महीन, सलसबील, जंजबील, काफूर, तस्नीम, ये वो शराबें हैं जिनका एक कतरा उंगली पे लगा के बैठकर आसमान से नीचे उंगली को कर दे तो सारी कायनात खुशबूदार हो जाए। क्या नसीबों वाले होंगे जो भर भर के पी रहे, दुनिया की शराब छोड़ी जन्नत के पी रहे। इससे ऊपर नसीब वाले देखो जिनको कुरान बता रहा, युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, कुछ ऐसे होंगे जिनको फरिश्ते भर भर के पिला रहे, गुलाम भर भर के पिला रहे, खादिमात भर भर के पिला रही, और उनके हाथों से ले के पी रहे। एक दर्जा और ऊपर नजर दौड़ाओ, जहां का आलम निराला, महफिल निराली, मीरे मजलिस निराला, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह खुद आके पिला रहा होगा।
کیا نصیبوں والی عورتیں ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر پیئیں، کیا نصیبوں والے مرد ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر پیئیں. کیا گھاٹے کا سودا کر گیا مسلمان کہ دنیا کی گندی شراب کے پیچھے جنت کی شراب کو بیچ گیا، دنیا کی آوارہ عورتوں کے پیچھے جنت کی پاک عورتوں کو بھول گیا، دنیا کی چند منٹ کے چسکے کے ذائقے کے لیے وہ جنت کے کھانے بھول گیا، پرندے بھول گیا، میرے بھول گیا، گھر بھول گیا، سواریاں بھول گیا. ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر کے کبھی کسی نے دنیا بنی تو کب تک بنی؟ کیا بنایا؟ موت سب کچھ چھین کے لے گئی. اب نشے کی انتہا ہے. میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی، فرشتے بھی آپ سے پوچھ کے اندر آئیں. وہ فرشتہ گیٹ کیپر سے کہے گا میں نے اندر جانا ہے، اندر جانا ہے. ادھر آپ لوگوں نے نہیں کھلے 35 روپے نکالو مری کے اندر جانا ہے. تو وہ گیٹ کیپر کھڑا ہوگا، وہ فرشتہ کہے گا میں نے اندر جانا ہے، آقا سے اجازت لو کہ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کا بھیجا ہوا بھی جنتی سے اجازت مانگ رہا کہ اندر آ جاؤں. یہ شان اللہ دے گا. تو یہ گیٹ کیپر آگے نہیں جائے گا، وہ تو پوری ایک نوکروں کی قطار ایسے کھڑی ہوگی. تو وہ گیٹ کیپر ساتھ والے نوکر سے کہے گا اللہ کا فرشتہ ملنے آیا. وہ اگلے نوکر سے کہے گا، وہ اگلے سے کہے گا، وہ اگلے سے کہے گا، وہ کہے گا ہاں اجازت ہے آنے دو. تو اندر آئے گا، اس کے ہاتھ میں بڑا تھال ہوگا، ریشمی رومال سے ڈھکا ہوگا. وہ دونوں کو سلام پیش کرے گا میاں بیوی کہ یہ آپ کی خدمت میں اللہ نے ہدیہ بھیجا ہے. وہ اس کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو پھل رکھا ہوگا، پھل ان کے جنت کے پھل کے مشابہ. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پھل میری طرف سے تحفہ ہے، آپ ذرا اس کو چکھ لیں. وہ کہیں گے ہاں الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا، یہ تو ہماری جنت کا ہم نے ابھی کھایا تھا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کریں تھوڑا سا یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے. تو جب دونوں ایک ایک اس کا کاش کاٹ کے منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں فرض کرو 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، فرض کرو ہوں گے تو لامحدود، میں فرض کرتا ہوں ان کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل، 10 کروڑ ذائقے. تو جب یہ ایک ایک نوالا منہ میں رکھیں گے تو اس ایک نوالے میں اللہ ان کو 10 کروڑ پھلوں کا الگ الگ ذائقہ محسوس کروائے گا. پھر کہے گا اتو بھی متشابہہ، اتو بھی متشابہہ. یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ بول میرا بندہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کہ نہیں یہ تو شہی ہو رہا ہے. قرار ہو گیا. فرشتوں کے سلام ٹھکرے، آپس میں سلام، فرشتوں کے سلام. یہ ساری عزتیں اپنی انتہا کو ہوں گی کہ ایک دم اللہ کے عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو میرے بندے اور بندیوں، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ کہے گا هل رضیتم، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے اللہ کیسے نہ راضی ہوں، تو نے وہ کچھ دیا جو کسی کو دیا ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میں تمہیں جنت سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں، اس سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اب تم مزے کرو، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گا. تمہاری سب پابندیاں ہٹا دی گئیں، کوئی سجدہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تلاوت نہیں، صرف تسبیح ہوگی. سبحان اللہ. وہ سانس کی طرح خود چلے گی، سانس کی طرح خود چلے گی. تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ گھر بنایا ہے جہاں جا کر ہر لذت، ہر خواہش پوری ہوگی. یہاں فرما بردار بن کے گزار دیں، آگے اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت کی چابی آ کے لے لیں. تو بھائی ہم تو آزاد نہیں کہ دنیا جنت سے ہم سمجھ بیٹھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، ایک طریقہ دیا ہے جس میں کچھ حصہ عبادات کا ہے، کچھ معاملات کا ہے، کچھ اخلاق کا ہے، کچھ معاشرت کا ہے، کچھ تجارت ہے، زراعت ہے، حکومت ہے. ہر چیز کو اللہ کی شریعت کے مطابق لے کے چلنا، یہ ہے ہماری جنت کا راستہ. تو میرے بھائیو خود بھی ہم توبہ کریں، ان آنے والے مجمع سے توبہ کروائیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، کسی مسلمان کی حقارت نہ دل میں آنے پائے، نفرت نہ دل میں آنے پائے. چاہے کھلم کھلا گناہ کرتا نظر آئے تو بھی ہمیں اجازت نہیں کسی کلمہ کو مسلمان کو حقیر نظروں سے دیکھنا. ہم فضا ایسی بنائیں کہ وہ توبہ کر کے جائیں، وہ اللہ کے فرما بردار بن کے جائیں، وہ اللہ کی ماننے والے بن کے جائیں، اور اس گھاٹے کے سودے سے نکل کر اصل کھڑا کامیابی کا سودا کر کے جائیں. جب موت آئے تو اللہ بھی خوش ہو چکا ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو چکا ہو، جنت بھی منتظر ہو، قبر بھی باغ بن چکی ہو، اور میدان حشر کی سختیاں بھی ہٹائی جا چکی ہوں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں. یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا. اس میں نماز تو عبادات میں سے ہے، اخلاق، معاملات، حیا، یہ زندگی اسلام کا بہت بڑا حیا. والحیاء شعبۃ من الایمان، ہمارے نبی نے کہا حیا ایمان کا بہت بڑا جز ہے، بہت بڑا شعبہ ہے.
جب حیا اٹھ جاتا ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، اور جب ایمان اور حیا اٹھ جاتے ہیں پھر اللہ کے عذاب کی بجلیاں مچلنے اور تڑپنے لگتی۔ قوم لوط دنیا کی بے حیا ترین قوم آئی۔ دنیا کا سب سے بڑا کافر، دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون تھا، جس نے کہا میں خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ یہ دعویٰ دھرتی پہ کسی نے نہیں کیا سوائے فرعون کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف پانی میں ڈبویا، صرف ایک عذاب دیا، پانی میں ڈبویا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، بے حیا۔ ان پر اللہ نے اکٹھے 5 عذاب برسائے، اکٹھے 5 عذاب دنیا میں کسی قوم پر نہیں آئے، کسی قوم پر نہیں آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ اکٹھے 5 عذاب آئے۔ جعلنا عالیہا سافلہا، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے۔ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ان پر ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ فتمسنا اعینہم، اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے۔ جبریل نے نیچے سے اٹھایا، آسمان تک لے جا کر اوپر سے پٹخ کے زمین پہ مارا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا کر ایک گندے پانی کے نیچے دفن کر دیا، جو ایسا گندہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار۔ اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی، اس میں کوئی آدمی ڈوبتا نہیں۔ پانی اتنا گاڑھا ہے کہ آپ وسط میں چھلانگ لگائیں سینے سے نیچے نہیں جا سکتے، اور 10 منٹ پانی میں کھڑے رہیں سارے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں۔ آج تک وہ جھیل بتا رہی ہے یہاں بے حیا قوم ڈوبی تھی اور تباہ ہوئی تھی اور غرق ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے خود بھی ہوش میں ہیں، اور اپنے ان بھائی ہمارے ہی بھائی اور بہنیں ہیں، ہماری بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں، انہوں نے نیکی کا ماحول دیکھا ہی نہیں، انہوں نے حیا کی چادر کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو حیا کی چادر تار تار تھی، بے حیائی کا جن بوتل سے باہر نکل چکا تھا۔ تو انہیں کیا خبر کہ حیا کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں، اور عفت کسے کہتے ہیں، پاک دامنی کسے کہتے ہیں، انہیں کیا خبر۔ ان سے ہم توبہ کروائیں۔ بے حیائی پر یہ سارا نظام ان قریب ٹوٹے گا، ٹوٹنے والا ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں کوئی پامسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی اللہ کے علم سے دلچسپی ہے، مجھے کتاب اللہ سے تھوڑا سا عشق ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ میں کچھ وقت گزارتا ہوں، تاریخ کے ساتھ میں کچھ وقت گزارتا ہوں۔ میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر، اس کے محبوب کے ارشادات کو سامنے رکھ کر، اور گزشتہ تاریخ عالم کو سامنے رکھ کر میں یہ بات منبر رسول پر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بے حیا زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کے لیے ٹوٹنا مقدر ہو چکا ہے۔ آپ میرے گھر میں چھلکے پھینکتے رہیں، کب تک برداشت کروں گا؟ آخر تو میں بھی آؤں گا جوش میں، مجھے اپنا گھر صاف رکھنا ہے۔ یہ مری کی پاک وادی کب تک نافرمانی کا بوجھ سہارے گی؟ کب تک بے حیائی کے مناظر دیکھے گی؟ اگر اس کے اپنے بس میں ہوتا تو یہ پہاڑ پھٹ چکے ہوتے، اور مری غرق ہو چکا ہوتا، نیو یارک دھنس چکا ہوتا، برطانیہ دھنس چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جب تک کفر، نافرمانی، گناہ 4 دیواری کے اندر ہوتے رہیں تو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اور جب 4 دیواری گرا دی جائے، چادر پھاڑ دی جائے، 4 دیواری منہدم کر دی جائے، اور نافرمانیاں سڑکوں پہ ہونے لگیں، بازاروں میں ہونے لگیں، چھتوں میں ہونے لگیں، کھلم کھلا ہونے لگیں، تو اللہ غیور ہے، حیاؤں والا ہے، اسے اپنی دھرتی کو ان گندے کیڑوں سے صاف کرنا ہے۔ یہ گندے انڈے ضرور پھینکے جائیں گے، یہ گٹر ضرور صاف کیے جائیں گے۔ آپ کا گٹر بند ہوتا ہے، آپ میونسپل والوں کو بلاتے ہیں گٹر صاف کرو۔ ساری زمین کو یورپ کی ناپاک تہذیب نے اور یورپ کی بے حیا زندگی نے گٹر بنا دیا ہے، اسے اللہ صاف کرتے رہے گا۔ اس کو ایٹم روک نہیں سکتے، اس ایٹمی طاقتیں روک نہیں سکتی۔ تو ہم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان انہی کی طرح زندگی گزارنا چاہتا، ویسے ہی معیشت آ گئی، ویسی بود و باش، ویسے ہی طریقہ، ویسے ہی سلیقہ۔ بھائی اللہ کے واسطے اپنے بچوں سے توبہ کروائیں، اپنے بھائیوں سے، بیٹیوں سے توبہ کروائیں کہ یہ راہ خطرناک ہے، یہ تو ان قریب مٹنے والے ہیں۔ ہماری آنکھ نہ دیکھے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر اللہ کا کوڑا نہیں برسے گا۔ ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ موت نہ ہے جب تک یہ انجام دیکھ نہ لیں، اس باطل کے گندے ناپاک وجود کو پھٹنا ہے۔ کوئی ادھر رونے والے پیدا ہو جائیں جو فیصلہ جلدی کروا لیں، کوئی رونے دھونے والے ادھر پیدا ہو جائیں جو فیصلہ جلدی اتروا لیں، تو اللہ ساری وادیوں کو دھوئے گا، شہروں کو دھوئے گا، میدانوں کو دھوئے گا۔ کب تک زمین روئے گی اللہ کے سامنے؟ زمین کی فریاد نہیں سنتا۔ جب زمین پہ زنا ہوتا ہے زمین چیخ اڑے، اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ جب زمین کا رقص ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں اور گانے بجانے ہوتے ہیں، تو وہ دھرتی اللہ سے فریاد کرتی ہے، اللہ اجازت دے دے، اللہ میں نہیں سہ سکتی، میرا سینہ جل گیا، میرا کلیجہ چاک ہو گیا، اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں نکل جاؤں۔ یہ تو وہ مالک الملک ہے جو کہتا ہے چپ کرو مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے۔
کبھی تو توبہ کرے گا. جب توبہ کرے گا مجھے مہربان پائے گا، غفور الرحیم پائے گا. تو خود توبہ کرنا، ان سب سے توبہ کروانا، یہ مسلمان کے ذمے ہے. ہم اس گندے ماحول میں بہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دھارے کا رخ بدلنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. جو محنت کر جائے گا اللہ اس سے چمکا جائے گا. اس کے لیے بھائیو ارادے کرو، 4 مہینے لکھاؤ، چلہ لکھاؤ، اپنے سیزن کو ڈبل کر دو کہ اس میں ہم نے اپنے آنے والے گاہکوں سے اپنی حلال کمائی بھی لینی ہے اور ان سے توبہ کروا کر ان کو جنت کا راستہ بھی دکھانا ہے. اس کے لیے بولتے جاؤ جلدی سے، پھر دعا کرا لیتے ہیں، نماز کا وقت قریب ہے. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما أنت أهله. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت مليك السماوات والأرض. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله. فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ، اے زمین و آسمان کے تن تنہا مالک خالق، یا اللہ تو نے ہمیں گندے پانی سے انسان بنایا، تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تو نے ہمیں وجود صحیح عطا فرمایا، ہم تیرا یا اللہ شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تو نے دھرتی کو ہمارے لیے بچھایا، ہواؤں کو ہمارے لیے چلایا، کائنات کی ایک ایک چیز کو ہماری خدمت کے لیے لگایا. یا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں. میرے مولا، ہم نے تیری نعمتوں کا یا اللہ جیسے حق ادا کرنا تھا ویسے ہم نے نہ کیا. ہم نافرمان ہو گئے، ہم آوارہ ہو گئے، ہم تجھ سے ٹکرا گئے. نادان تھے مولا، بے عقل تھے مولا، اپنی یا اللہ بے عقلی کی وجہ سے تیرے جیسے کریم اللہ سے ٹکر لے لی، تیرے کریم یا اللہ محبوب سے ٹکر لے لی. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ان قدموں نے بہت غلط طرف اٹھ کے دیکھا، یا اللہ اب انہیں صحیح طرف اٹھنے والا بنا دے. ان ہاتھوں سے بڑے بڑے غلط کام ہوئے، اب ان سے صحیح کام کروا لے. ان آنکھوں نے بہت غلط دیکھا، اب ان کے اندر حیا کا سرما لگا دے. ان کانوں نے بہت غلط سنا، یا اللہ اب انہیں قرآن کی طرف لگا دے. یہ زبان بہت غلط چلی، یا اللہ اب اس کو اپنے ذکر پہ لگا دے. یہ بدن تیری نافرمانیوں میں ڈوب گیا، ذرہ ذرہ رواں رواں گناہوں سے سیاہ ہو گیا. یا مالک اور خالق، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری اس غفلت کو معاف کر دے، ہمارے اس جرم کو معاف کر دے، ہماری ان ذلتوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے. ہمارا یا اللہ رخ اپنی ذات کی طرف پھیر دے، اپنے محبوب کی طرف پھیر دے. ساری امت کا رخ اپنی طرف پھیر دے. یا اللہ ہماری بے بسی ہے، یا اللہ ہماری بے بسی ہے، ہماری بے چارگی ہے. اس ماحول کی گندگی نے ہماری ہر توبہ توڑ دی، ہمارے ہر ارادے کو خاک میں ملا دیا. یا اللہ اور ان فضاؤں کو بدلنا اب نہ ہمارے بس میں رہا ہے، نہ کسی انسان کے بس میں رہا ہے. اللہ تو خود آ کے سنبھال. باطل نے ہماری نسل کو خرید لیا. ہماری ساری نسل میرے مولا جن ہاتھوں سے قرآن اٹھاتی تھی ان ہاتھوں میں گٹار آ گئے. جن زبانوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا وہ زبانیں گانے پہ چل پڑی. جو قدم مسجد کو اٹھتے تھے وہ رقص گاہوں کو اٹھنے لگے. یا اللہ ہم تجھے اپنا دکھڑا بھی سناتے ہیں، تجھ سے سوال بھی کرتے ہیں. یا اللہ دنیا میں کوئی نہیں، سارے مجمع کو معاف کر دے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہ فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہ فرما. یا اللہ اس سارے مجمع میں کسی کا قطرہ آنسو تجھے پسند آیا ہو کوئی تو کر ہی لے. یا اللہ ہے تو سارے ہی چھوٹے پر کوئی تو کر ہی لے. یا اللہ کوئی سفید بالوں والا تیرے آگے رویا ہو، کوئی تیری راہ کا مسافر رویا ہو، کوئی تیرا ایک بندہ نوجوان تیرے آگے تڑپا ہو، کوئی تیرے دین کا عالم، تیرے دین کا حافظ، تیرے قرآن کا حافظ، تیرے قرآن کا پڑھانے والا، کوئی تیرے علم کا پڑھانے والا اس مجمع میں بیٹھا رویا ہو، کوئی تیری مسجد میں نمازیں پڑھانے والا، تیری راہوں میں در در ٹھوکریں کھانے والا، روزانہ یا اللہ پسنے والا، روزانہ تیری خاطر میرے مولا تانے سہنے والا، بیماریاں جھیلنے والا. اے میرے رب اب ہم کہاں سے لائے تیرے در پر ابو بکر جیسے، عمر جیسے، عثمان جیسے میرے مولا. یہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہی ٹوٹے پھوٹے ہیں میرے مولا. انہی کے تو فیل میرے مالک کوئی قطرہ آنسو پسند فرما کر ہم سے عذاب ٹال دے، ہم سے مصیبتیں ٹال دے، ہم سے دکھ ٹال دے میرے مولا. ہم سے وہ بچے دیکھے نہیں جا رہے، یار ہماری نیندیں حرام ہو گئی، ہمارا نوالا اندر نہیں جاتا میرے مولا. رو رو ہمارے آنسو خشک ہو رہے میرے مولا. غم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا میرے مولا. روز روز ایسے ایسے یا اللہ نقشے سامنے آتے کہ دل پھٹ جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے. یا اللہ
یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کے توفیل مانگتے ہیں، ہماری سزائیں ختم کر دیں اور ہمیں محبت اور پیار کی نظروں سے دیکھ لے۔ اتنا مجمع اہل ایمان کا تیرے گھر میں تیری منتیں کر رہا ہے، تیرے آگے رو رہا ہے، تیرے آگے گڑ گڑا رہا ہے۔ میرے مولا ممبر پہ بیٹھنے والا تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب وہ اخلاص والا ہے کہ کیا ہے، پر یہ جو سر جھکائے بیٹھے انہیں تو تیری ہی محبت لے کر آئی ہے میرے مولا۔ یہ اندر گھٹنوں میں سر دے کے جو رو رہے انہیں تو تیری ہی محبت رلا رہے میرے مولا۔ کسی کا قطرہ پسند کر لے، کسی کی نظامت کو پسند کر لے، اور امت کی تقدیر بدل دے میرے مولا۔ ہدایت کی ہوا چلا دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کر دے۔ ہمارے یا اللہ تیرے محبوب کی امت جو خیموں میں پڑی ہے، جو میدانوں میں پڑی ہے، اوپر بے رحم سردی کی توجہ ہے، اللہ اللہ میرے مولا کچھ کر دے یا اللہ، کچھ کر دے یا اللہ، کچھ کر دے یا اللہ۔ اے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچانے والے اللہ، اے اندھیر کنویں میں یوسف کو بچانے والے اللہ، اے چھری کی دھار کے نیچے اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے بفرے پانی سے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے والے اللہ، اے صحرا میں بنی اسرائیل کو کھلانے والے اللہ اور ان کو سایہ دینے والے اللہ، یا اللہ اے مریم کو بن باپ کے بن خامد کے بیٹا دینے والے اللہ، اے مٹی سے آدم کو بنانے والے اللہ، اے عرشوں کو اٹھانے والے اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے پانیوں کو بہانے والے اللہ، اے ہمیں ایمان کی دولت دینے والے اللہ۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کے توفیل مانگتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما دے اور امت کی ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ ہمارا خوف دور کر یا اللہ، ہمارا خوف دور کر یا اللہ۔ ہمیں لگتا ہے ہر آنے والا بادل ہمیں ہلاک کر دے گا، ہر چلنے والی ہوا ہمیں اڑا کے لے جائے گی، ذرا سی آواز سے ہم ڈر پڑتے ہیں کہ اب زمین ہل جائے گی اور ہمیں نگل جائے گی یا اللہ۔ ہم خوف زدہ ہیں یا اللہ، ہم ٹھٹرے ہوئے میرے مولا، ہمارے بچے ہم سب میرے مولا، ہمیں تیری پناہ چاہیے۔ اپنی جھولی پھیلا، ہم اس میں چھپنا چاہتے ہیں، اپنی جھولی پھیلا، ہم اس میں چھپنا چاہتے ہیں میرے مولا۔ ہمارے اوپر پھیلا دے، ہمارے اوپر پھیلا دے، اپنی جھولی ہمارے سروں پر پھیلا دے میرے مولا، اپنا دامن ہمارے سروں پہ پھیلا دے میرے مولا۔ ہم اس میں اس طرح چھپنا چاہتے ہیں جیسے معصوم بچہ ماں کی گود میں چھپتا ہے، اما اما کہہ کے اس کے لپٹتا ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری زمین نیاز میں میرے مولا۔ تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم تیرے پاؤں پڑ پڑ تجھے بلاتے، ہم تجھے لپٹ لپٹ تجھے بلاتے میرے مولا، تجھے اپنے غم دکھ سامنے بیٹھ کے سناتے میرے مولا۔ اور اب بھی تو ہمارے سامنے ہے، چشمے ایمان میں تو ہمارے شہادت سے زیادہ قریب ہے، ہم تجھے بغیر واسطوں کے سنا رہے، بغیر پردوں کے سنا رہے یا اللہ۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہماری آخری پناہ ہے، آخری پناہ ہے، آخری پناہ ہے۔ تو نے بھی دھکا دے دیا، آئے ہائے ماں باپ کے بچے کو پھینک دے تو اس کا کون وارث بنے گا میرے مولا؟ آئے ہائے میرے اللہ، آئے ہائے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، ان بچوں کا وکیل و کفیل بن یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں تیرے محبوب کی ایک حدیث پہنچی ہے تاریخ بخاری میں، بشیر بن عقربہ کی ماں انتقال کر گئی، باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ بشیر باپ کے ملنے کے شوق میں مدینے سے باہر بھاگا جا رہا ہے، ابا کو ملنے جا رہا ہوں، ابا کو ملنے جا رہا ہوں۔ لشکر گزر گیا، ابا نظر نہ آیا۔ بشیر معصوم دوڑا دوڑا تیرے نبی کے سامنے آن کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ میرے مولا تیرا نبی پہاڑوں جیسا ظرف رکھنے والا بچے کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا، منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر بشیر سامنے سے آیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو تیرے نبی کے آنسو چھلک چھلک پڑے تھے، تیرے نبی کے آنسو چھلک چھلک پڑے تھے، صبر کے پیمانے چھلک گئے تھے اور وہ بے اختیار رو دیے تھے۔ تو بشیر تیرے نبی کی ٹانگوں سے لپٹ گئے تھے اور وہ چلائے تھے یا رسول اللہ میرا کوئی نہ رہا۔ تو تیرے نبی نے فرمایا تھا بشیر بشیر تو غم نہ کر، آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے میرے مولا۔ بشیر کا گھر تو پورا ہو گیا میرے مولا، ان ماں میں لگ گئی، ان پیو میں لگ گیا میرے مولا۔ رسول اللہ باپ مل گئے، عائشہ جیسی ماں مل گئی۔ اے رب کریم ان لاکھوں بچوں کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے میرے مولا، یہ کس کو کم کہیں گے، یہ کس کو لپٹیں گے میرے مولا، یہ کس کی ٹانگوں سے لپٹیں گے میرے مولا۔ اے رب تو حکیم تو حاکم، تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں، تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں، عدل ہی عدل ہے، کرم ہی کرم ہے۔ ارے اللہ تو نے ہمیں کمزور بنایا نا، ہم غم نہ سنائیں تو پھٹ جائیں، اس لیے میرے مولا ہم اپنی رام کہانی سنا کر تیرے رحم کو متوجہ کرتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، گلا تھک گیا، زبان تھک گئی، الفاظ ختم ہو گئے، اور اندر کا غم ہے کہ ابل ابل کے باہر آ رہا ہے، سینہ ہے کہ پھٹ پھٹ کے یا اللہ ٹوٹے ٹوٹے ہو رہا ہے۔ اے رب کریم اے رب کریم
تو مہربان ہے. یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے تیرے سامنے, یہ وفد آیا بیٹھا ہے تیرے سامنے, تیرے در پر آیا ہے. یہ وفد کسی بھی بادشاہ کے در پہ چلا جائے تو یا اللہ وہ بھی در کھول دے گا. تیرا در تو بند ہی نہیں ہے میرے مولا. جاتا ہوا رمضان ہے, لگتا ہے آخری رات ہے, شب قدر ہے یا نہیں ہے, تو ہماری سن لے تو ہماری یہی شب قدر ہے, تو ہمیں معاف کر دے تو ہماری یہی شب قدر ہے. آج ہم تیرے در پر پوری امت کی طرف سے وفد بن کر آئے ہیں اور تجھے تیرے محبتوں کا واسطہ دے کر تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں, تجھ سے کرم طلب کرتے ہیں. ایک نظر ادھر بھی, ایک دفعہ یا اللہ, ایک دفعہ یا اللہ, یا اللہ ایک دفعہ, ایک دفعہ عرش کے در کھول دے, پردے ہٹا دے, آسمانوں کو سمیٹ دے, خزاؤں کی تنابیں, فضا کی تناب کو کھینچ لے کر مولا سارے پردے ہٹا دے اور ہمیں محبت سے دیکھ, ہمیں پیار سے دیکھ. ہم تیری محبت کے یا اللہ طلبگار ہیں, تیری نظر کرم کے طلبگار ہیں. ایک دفعہ یا اللہ, ایک دفعہ یا اللہ, ایک دفعہ, تیرا ایک ہی کافی ہے, تیری ایک ہی دفعہ کافی ہے میرے مولا. ایک دفعہ یا اللہ, ایک دفعہ یا اللہ, کہہ دے میں راضی ہو گیا, تو کہہ دے میں راضی ہو گیا, کہہ دے میرے مولا, کہہ دے میرے مولا. دیکھ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے, دیکھ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے, دیکھ کتنے تیرے آگے بندے رو رہے ہیں میرے مولا. کہہ دے یا اللہ جبریل بھیج ہمارے پاس تسلی کے لیے. اور اسماعیل مسجد کے فرشتوں, آج تم بھی دہائی مچا دو, آج تم بھی ہمارے ساتھ ہائے ہائے کرو. آج ہمارا مولا ہمیں منا دو, ہمارا روٹھا رب ہمیں منانا ہے. اے رب کریم, اے آسمان کے فرشتوں, آ جاؤ, آ جاؤ, اتر آؤ, اتر آؤ, سارے ہی آ جاؤ, سارے ہی آ جاؤ. اور آج مل کر اللہ کے نبی کی امت کے غم پر روئے, اللہ کے نبی کی امت پر آئی ہوئی آفت پر مل کے ہنسوائے, مل کے ان کا دوہا لکھیں. آ جاؤ, آ جاؤ. آج ہم سارے وفد بن کر اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اے رب ہم آ گئے, اے مولا ہم آ گئے, اے آقا ہم آ گئے, اللہ ہم آ گئے. تو بھی کہہ دے, تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا, تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا, تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا. اللہ اللہ, عرب و عجم دکھی ہے میرے مولا, عرب و عجم دکھی. کہیں آگ برس رہی ہے, اوئے ہوئے, کہیں آگ برس رہی ہے, کہیں گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں, کہیں پانی بہا کے لے جا رہا ہے, کہیں زمین پگھل رہی ہے, کہیں چٹانوں کے نیچے آ رہے ہیں. اللہ معاف کر دے, بس کر دے یا اللہ, بس کر دے میرے مولا, بس کر دے. تجھے ہماری بے بسی کا واسطہ میرے مولا, تجھے ہماری بے بسی کا واسطہ, ان معصوم بوٹیوں کا واسطہ ہے میرے مولا جو لاکھوں کی تعداد میں پتھروں تلے دبی پڑی ہے میرے مولا, ان آہوں سسکیوں کا واسطہ ہے میرے مولا جو سینے میں دم گھٹ کے رہ گئی, جن کو یا اللہ آئے ہائے ہائے ہمارے جرم نکل گئے میرے مولا. میرے مولا ہماری بے بسی پہ کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے. سپردم بتو مایا خیشرا, سپردم بتو مایا خیشرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم, آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.